अस्सलाम वालेकुम। वीडियो देखने से पहले हमारा YouTube चैनल ऑफिशियल जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ मौजूद बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई इस्लामिक वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। लाइक, कमेंट और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, आज हम इस मौजू पे बात करना चाहते हैं कि गुज़श्ता चंद दिनों में शिया हज़रात की तरफ से ये सवाल बार बार उठाया गया है कि हज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ़ एक ही हकीकी बेटी है, यानी हज़रत सैयदा खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बस यही आपकी बेटी हैं। इसके अलावा बाकी जो आपकी बेटियां बयान की जाती हैं वो आपकी सगी बेटियां नहीं हैं, बल्कि वो आपकी रबाइब हैं, यानी वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटियां हैं जो उनके पहले शौहर से थी, और वह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में आ गई तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी तरबियत फरमाई। उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में परवरिश पाई है, लेकिन वो आपकी हकीकी बेटियां नहीं हैं। तो मैं इस सिलसिला में ख़ुद शिया लोगों की किताबों से, मेरे पास ये किताबें आपको नज़र आ रही हैं, मैं उनकी किताबों से बयान करना चाहता हूँ कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 बेटियाँ आपकी हकीकी बेटियाँ हैं, जो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अता फ़रमाई। और ये बहुत ज़्यादती है, इज़ाए रसूल है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों से ही इनकार किया जाए। मुझे बताइए कि अगर मुझे कोई कहे कि तेरी बेटियां ये तेरी हकीकी बेटियां नहीं हैं, तो ये मेरे लिए किस कदर बाइसे ईज़ा है। तो ये किस कदर दुख की बात है कि एक उम्मती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहलाकर आपकी बेटियों से ही इनकार करे। और दुख उनको क्या है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी 2 बेटियों का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किया है, एक के बाद दीगरे। पहले हज़रत रुक़ैया का निकाह हज़रत उस्मान गनी से किया गया, जब वो फ़ौत हो गई, विसाल फरमा गई, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कर दिया। ये उनकी वफ़ा थी, ये उनका इखलास था, ये उनकी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत थी कि आप उनके दामाद होने पर इतने राज़ी थे, इतना खुश थे कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले एक बेटी अता फ़रमाई, फिर दूसरी बेटी अता फ़रमाई। बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर इतना राज़ी थे कि इरशाद फरमाया कि ए उस्मान, मेरे पास और कोई बेटी नहीं है, बखुदा अगर मेरे पास 40 बेटियां हों और वो एक के बाद दीगरे फ़ौत हों तो मैं उन सब का निकाह है उस्मान तेरे साथ कर दूं। ये उनकी मोहब्बत थी, और इस कदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनसे प्यार था और उनसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उल्फत थी। बहरहाल मैं सबसे पहले तो कुरान पाक की आयत मुबारक आपके सामने रखता हूँ। ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 है। ये कुरान पाक मेरे सामने है। रब्बे कुद्दूस इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहन नबिय्यु, ए प्यारे नबी, ए महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल लिअज़वाजिका, आप फरमा दें अपनी बीवियों से,
وبناتک، اور آپ فرما دیں اپنی بیٹیوں سے، ونساء المومنین، اور فرما دیں آپ تمام مسلمانوں کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر موٹی چادریں لیا کریں، یعنی پردے کا اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اس کا آغاز اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے کر رہا ہے۔ مسلمان خواتین کو حکم کرنے سے پہلے حضور علیہ السلام کی بیویوں سے فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی کی بیویوں، تمہیں حکم ہے کہ موٹی چادریں لو، وبناتک، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، بیٹیوں سے، بنات یہ جمع کا صیغہ ہے، اگر ایک بیٹی ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ کل ازواجک و بنتک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں اور اپنی بیٹی سے کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بناتک فرمایا ہے، جس طرح ازواج ایک سے زائد ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی ایک سے زائد ہیں۔ ممکن ہے کوئی یہ کہتا کہ تمام جو مسلمان عورتیں ہیں وہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی ہیں نا، کہ ساری امت حضور کی اولاد ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ساری مسلمان عورتوں سے فرما رہا ہے بناتک کہہ کے، لیکن رب العالمین نے مسئلہ حل کر دیا، آگے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیں، یعنی یہ عقدہ حل ہو گیا کہ بناتک سے مراد مسلم خواتین نہیں ہیں، ان کو اللہ نے الگ بیان کیا ہے۔ بناتک کہہ کر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو ارشاد فرمایا ہے اور ان کو ایک سے زائد قرار دیا ہے۔ تو آیہ مبارکہ کتنی واضح ہے، کتنی روشن ہے، اس کے باوجود یہ مسئلہ اٹھانا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا ہے۔ تو برکت کے لیے میں نے یہ آیہ مبارکہ آغاز میں پڑھی ہے۔ اس کے بعد آئیے کہ دیکھیے خود ائمہ اہل بیت کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ شیعہ لوگ 12 معصوم امام مانتے ہیں کہ 12 امام معصوم ہیں، ائمہ معصومین ہیں، ان میں حضرت امام جعفر صادق ہیں، حضرت امام باقر ہیں۔ تو لیجئے ان کا قول سنیے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ کیمرے میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا نام ہے قرب الاسناد۔ قرب الاسناد، یہ لکھنے والا ہے شیخ جلیل ابو العباس عبداللہ بن جعفر حمیری۔ یہ شخص امام جعفر صادق سے روایت کرتا ہے صرف ایک راوی کے ساتھ، یعنی کوئی لمبی روایت نہیں ہے کہ اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، درمیان میں کئی راوی ہوں تو بات کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ کہتا ہے، یہ میرے پاس جو قرب الاسناد ہے اس کا صفحہ نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 9، یہ کہتا ہے حدثنی مسعدۃ بن صدقہ، مجھے مسعدہ بن صدقہ نے بتایا۔ وہ کہتا ہے حدثنی جعفر بن محمد، مجھے امام جعفر صادق نے فرمایا۔ تو صرف ایک راوی کے ساتھ بات امام جعفر صادق تک پہنچ گئی۔ امام جعفر صادق کیا فرما رہے ہیں؟ اس روایت کا ایک ایک لفظ شیعوں کو غور سے سننا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ روایت کر رہے ہیں اپنے والد گرامی سے۔ کون؟ حضرت امام محمد باقر۔ تو 2 امام یہاں یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں، امام جعفر اور امام محمد باقر کہتے ہیں کہ ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ختیجۃ القاسم والطاہر وام کلثوم ورقیۃ وزینب وفاطمۃ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے یہ اولاد پیدا ہوئی، قاسم، طاہر، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہم، یہ ساری اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی۔ یہ امام جعفر صادق بھی فرما رہے ہیں، امام محمد باقر بھی فرما رہے ہیں۔ تو اندازہ کیجئے، آگے وضاحت کی ہوئی ہے کہ فتزوج علی علیہ السلام و فاطمہ علیہ السلام، تو جناب خاتون جنت سے نکاح کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے،
وتزوج ابو العاص ابن ربیعہ زینب، اور زینب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں ان سے نکاح کیا حضرت ابو العاص بن ربیعہ نے۔ وتزوج عثمان بن عفان ام کلثوم، اور حضرت عثمان بن عفان جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نکاح کیا حضرت ام کلثوم سے۔ ولم يدخل بها حتى ہلاکت، لیکن رخصتی نہ ہوئی کہ وہ فوت ہو گئی۔ وزوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکانہا رقیہ، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جگہ پر دوسری بیٹی رقیہ سے ان کا نکاح کیا۔ تو ایک تو 4 بیٹیاں امام جعفر اور امام محمد باقر بیان فرما رہے ہیں، اور پھر یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان میں سے 2 کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا ہے۔ تو اس روایت نے تو سارے مسئلے ہی حل کر دیے ہیں۔ اس روایت کو ضعیف بھی نہیں کہا جا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا صرف ایک راوی ہے درمیان میں، وہ کون ہے؟ مصعدہ بن صدقہ، اور مصعدہ بن صدقہ کے بارے میں ہمارے والد گرامی شیخ الحدیث علامہ محمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تحفہ جعفریہ کے اندر شیعہ لوگوں کی روایات سے ثابت کیا ہے کہ یہ امامی شیعہ ہے، یہ مصعدہ بن صدقہ یہ اثنا عشری شیعہ ہے، یہ پکا اور صحیح مضبوط شیعہ ہے، اس کے عقیدے میں شک کوئی نہیں ان کے نزدیک، شیعہ لوگوں کے نزدیک یہ پکا شیعہ راوی ہے۔ تو جب راوی پکے ہیں، کتاب تمہاری اپنی ہے، اور یہ چھپی ہوئی ہے مؤسسۃ آل البیت، یہ مؤسسہ آل البیت سے چھپی ہوئی ہے بیروت کی، مکتبہ بھی تمہارا، چھاپنے والے بھی تم خود، اور کتاب بھی اس کا جو مصنف ہے وہ تمہارا اپنا شیعہ عالم، اور جو روایت بیان فرما رہے ہیں وہ امام جعفر صادق ہیں، وہ حضرت امام محمد باقر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو پھر اس کے بعد پھر کوئی مجال انکار ہے آپ لوگوں کے پاس؟ تو پھر کیوں تم اپنے اماموں کی باتوں سے انکار کرتے ہو، اور کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہو، اور کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں سے انکار کرتے ہو صرف اس لیے کہ ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا یہ دیکھیے میرے پاس اصول کافی ہے، اصول کافی یہ آپ کو کیمرے میں نظر آ رہی ہے۔ یہ شیعہ لوگوں کے نزدیک ایسے ہے جیسے کہ اہل سنت کے ہاں بخاری شریف ہے، یعنی جس طرح بخاری کی روایت اہل سنت کے لیے سب سے مضبوط حوالہ ہوتا ہے، اسی طرح شیعہ لوگوں کے لیے اصول کافی سب سے اتھینٹک بک ہے۔ اس میں کتاب الحجہ صفحہ نمبر 265، یہ بالکل حوالہ آپ کے سامنے، ایک لفظ بھی میں اپنی طرف سے ڈالوں اس کے اندر تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، اور اگر میں بالکل بعین ہی وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو آپ کی اصول کافی سے، تو پھر اس کے بعد کم از کم آپ کو اپنی اصول کافی کی بات تو ماننی چاہیے۔ یہ جو علامہ کلینی ہے اس کی بات تو ماننی چاہیے۔ وہ کہتا ہے تزوجا خدیجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا رضی اللہ عنہا، وہو ابن بضع وعشرین سنۃ، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سے کچھ اوپر تھی، اور روایت کے مطابق 25 برس عمر تھی جب حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا تھا۔ آگے کہتا ہے فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ الْقَاسِمُ وَرُقَيَّةُ وَزَيْنَبُ وَأُمُّ كُلْثُومٍ، تو بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا ہوئے کون کون؟ قاسم، رقیہ، زینب، ام کلثوم۔ وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ الطَّيِّبُ وَالطَّاهِرُ وَفَاطِمَةُ، اور پھر اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، وہ کون ہے؟ طیب ہے، طاہر ہے، فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو یہ کتنی واضح بات ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں،
حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، اور اعلان نبوت کے بعد ایک بیٹی حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ تو یارو تم ہماری نہ مانو، میری نہ مانو، کسی سنی عالم دین کی نہ مانو، یہ تمہارا وہ عالم ہے کہ جو تمہارے نزدیک ایسے ہے جیسے کہ بخاری ہے، تو کم از کم اس کی تو مان لو۔ اور پھر اور سنیے، یہ خصال شیخ صدوق، شیخ صدوق، یہ شیخ صدوق شیعہ لوگوں کے نزدیک یہ اماموں کی دعا سے پیدا ہوا۔ جی، تو وہ بندہ جو اماموں کی دعا سے پیدا ہوا ہے، سنیے وہ کیا روایت کر رہا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 167 167 خصال صدوق، یہ کیمرے میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ کتاب فروشی اسلامیہ تہران ایران سے چھپی ہوئی ہے، یعنی شیعہ ملک سے چھپی ہے، شیعہ کتب خانے سے چھپی ہے۔ اور شیخ صدوق یہ شیعہ کے ان علماء اربعہ میں سے ہے، جیسے ہمارے نزدیک صحاح ستہ ہے، 6 حدیث کی سب سے ٹاپ بکس ہیں، اسی طرح شیعہ لوگوں کے نزدیک 4 سب سے معتبر کتابیں ہیں، ان کو کہتے ہیں کتب اربع، یعنی اصول کافی، اور پھر ملا یحضر الفقی، الاستبصار، اور فروع کافی۔ تو یہ ان میں سے 2 کا مصنف ہے، تہذیب الاحکام کا اور الاستبصار کا۔ یہ کہتا ہے کہ عن ابی عبداللہ، کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا ہوئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، القاسم والطاہر ورقیۃ وام کلثوم وزینب وفاطمہ، کہ حضور علیہ السلام کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے یہ اولاد پیدا ہوئی۔ کون؟ قاسم، طاہر، ام کلثوم، رقیہ، زینب اور فاطمہ۔ وتزوج علی بن ابی طالب فاطمہ، اور حضرت علی نے جناب خاتون جنت سے نکاح کیا۔ وتزوج ابو العاص وہو رجل من بنی امیہ زینبا، اور ابو العاص نے جو کہ بنی امیہ میں سے ہیں انہوں نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ وتزوج عثمان بن عفان ام کلثوم، اور عثمان بن عفان نے ام کلثوم سے نکاح کیا۔ فماتت، وہ فوت ہوگی، ولم يدخل بها، لیکن رخصتی نہ ہوئی۔ فلما صاروا به الى بدر زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے، اس وقت حضرت ام کلثوم فوت ہوئی، تو بدر سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی رقیہ کا حضرت عثمان غنی سے نکاح کیا۔ وَوَلِدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم، اور پھر حضور علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم وہ پیدا ہوئے من ماریۃ القبطیہ، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یعنی ایک بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابراہیم وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، باقی حضور علیہ السلام کی ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے پیدا ہوئی۔ تو یارو کیا شک باقی رہ گیا؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ایک بیٹا ابراہیم ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اب میں اس سے زیادہ کیا سمجھاؤں، کیسے سمجھاؤں؟ اور یہ ساری بات کون کہہ رہا ہے؟ عن ابی عبداللہ، امام جعفر صادق فرما رہے ہیں، آپ کی کتاب ہے، شیخ صدوق کی لکھی ہوئی کتاب ہے، امام جعفر صادق حضور کی اولاد بیان کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہنا کہ نہیں جی وہ حضور علیہ السلام کی سگی بیٹیاں نہیں تھیں، تم زیادہ جانتے ہو، یہ امام جعفر صادق زیادہ جانتے ہیں، امام محمد باقر زیادہ جانتے ہیں، تمہارا علامہ کلینی زیادہ جانتا ہے، تمہارا شیخ صدوق زیادہ جانتا ہے، تم ان سے بڑے عالم بن گئے ہو، صرف اس دکھ میں کہ وہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں وہ آئی ہیں اس لیے تم ان کو حضور کی بیٹیاں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر آگے دوسری روایت، اسی پیج پر دوسری روایت شیخ صدوق نے
یہ بیان کی ہے۔ عن ابی عبداللہ، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، ابو عبداللہ امام جعفر صادق کی کنیت ہے، کہتے ہیں داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، فائزہ عائشہ مقبلۃ علی فاطمہ، تو حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ دونوں کسی بات پہ تنازع کر رہی تھی۔ وہی تقول واللہ یا بنت خدیجہ ما ترین الا ان امک علینا فضلا، حضرت عائشہ کہہ رہی تھی جناب فاطمۃ الزہرا سے، یہ بقول یہ شیعہ راوی کے، وہ کہہ رہی تھی کہ اے خدیجہ کی بیٹی، یعنی اے حضرت فاطمہ، تم سمجھتی ہو کہ تمہاری والدہ کو ہم پر فضیلت ہے، وَأَيُّ فَضْلٍ كَانَ لَهَا عَلَيْنَا، ان کی کیا فضیلت ہے ہم پر، مَا هِيَ إِلَّا بِبَعْضِنَا، جیسے ہم حضور کی بیویاں ہیں، حضرت خدیجہ بھی حضور کی ایک بیوی تھی۔ یہ باتیں ہو رہی تھی۔ فَسَمِعَ مَقَالَتَهَا فَاطِمَةُ، تو حضرت فاطمہ نے جب یہ بات سنی حضرت عائشہ سے کہ بھئی ہم میں اور حضرت خدیجہ میں کیا فرق ہے، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکت، جب رسول پاک آئے حضرت فاطمہ نے حضور کو دیکھا تو آپ رونے لگی۔ فقال لها ما یبکیکی، اے بیٹی تو کیوں رو رہی ہے؟ قالت، عرض کیا، ذکرت امی فنکستھا، حضرت عائشہ نے میری والدہ کا ذکر کیا ہے اور ان کا نقص بیان کیا ہے، یعنی یہ کہ ہم اور وہ برابر ہیں۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فغضب رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، یہ بقول شیعہ راوی کے، کیونکہ شیعہ جب بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی رنگ امیزی کر دیتے ہیں۔ حضور غضبناک ہوئے۔ ثم قال مہ یا حمیرہ، سرکار نے فرمایا اے حمیرہ، یہ حضرت عائشہ کو، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے حمیرہ کہتے تھے۔ اے حمیرہ، فإن اللہ تبارک و تعالی بارک فی الولود الودود، اللہ تعالیٰ اس عورت کو برکت دیتا ہے جو شوہر سے محبت رکھنے والی ہو اور اس کے لیے زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، یعنی جس عورت سے کسی مرد کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے وہ بڑی برکت والی بیوی ہوتی ہے۔ آگے فرمایا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان خدیجہ رحمہ اللہ، خدیجہ اللہ اس پر رحم کرے، ولدت منی طاہرا، اس نے مجھ سے پیدا کیا طاہر کو، وہو عبداللہ، اور انہی کو عبداللہ کہتے ہیں، وہو المطہر، انہی کو مطہر کہتے ہیں، وولدت من القاسمہ، اور خدیجۃ الکبریٰ نے مجھ سے پیدا کیا قاسم کو، وفاطمہ ورقیہ وام کلثوم وزینبہ، اور خدیجہ نے مجھ سے پیدا کیا فاطمہ کو، رقیہ کو، ام کلثوم کو اور زینب کو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ فیصلہ آ گیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جی یہ کتاب آپ کی ذرا دیکھ لے آنکھیں کھول کے، یہ وہ آصف صاحب، وہ جن کا نام لیا جاتا ہے، راز فضا نہیں پڑے گئے۔ میرا سنی بھائی اگر کوئی بیٹھا ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ آپ کو آپ کی کتابوں میں بتایا گیا، نبی کی تو 4 بیٹیاں تھیں۔ قطعاً میرا کوئی سنی بھائی یہاں سے ایسا عقیدہ نہ لے کے جائے، ہم آپ کو بالکل صاف اور شفاف عقیدہ دیں، نبی کی 1 بیٹی تھی۔ اگر بیٹیاں 4 تھیں، مباہلے میں 1 کیوں گئی؟ بیٹیاں 4 تھیں، چادر کے نیچے 1 کیوں آئی؟ آپ نے کو اپنی کتابوں میں، آپ کی کتابوں میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں یہ دیا۔ بیٹیاں 4 تھیں، جہیز 1 کا کیوں بتایا؟ اچھا جو میرے سنی بھائی بیٹھے ہوں مجھے بول کے بتا دینا، اگر بیٹیاں 4 ہیں تو باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہیں؟ آج کسی سنی سید کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کس کی اولاد ہے، وہ کہے گا رسول کی۔ شجرہ کہاں سے چلا، وہ کہے گا سیدہ زہرا سے۔ تو پھر باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں گئی؟ بڑی زور و شور سے باتیں کر رہے ہیں کہ جی 4 بیٹیاں بناتے ہیں، 4 بیٹیاں بناتے ہیں۔ 4 بیٹیاں ہم بنا رہے ہیں یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 4 بیٹیاں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو برکت دیتا ہے کہ جو شوہر کے لیے زیادہ اولاد پیدا کرتی ہے، اور خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی کہ اس نے میرے لیے رقیہ کو پیدا کیا، ام کلثوم کو پیدا کیا، زینب کو پیدا کیا اور فاطمہ کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے
میں چیلنج کرتا ہوں آصف رضا کو، آصف علوی کو میں چیلنج کرتا ہوں، اور تمام دنیا شیعیت کے علماء کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ہمیں کسی ٹی وی چینل پہ بلا لیں، آپ ہمیں کسی مجلس میں بلا لیں، یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں ہمارے پاس آ جائیں۔ اگر ہم آپ کی کتابوں سے یہ ثابت نہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سگی بیٹیاں نہیں ہیں، تو آپ ہمارے لیے جو سزا تجویز کریں ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر ہم آپ کی کتابوں سے ثابت کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں اور چاروں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوئی ہیں حضور علیہ السلام کے لیے، تو پھر ہم آپ پر کوئی سزا نہیں مقرر کرنا چاہتے، بس اتنا کہتے ہیں کہ خدا کے لیے حق کو قبول کر لو۔ بس ہمارا یہی تقاضا ہے آپ سے کہ حق قبول کر لو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے انکار کرنا چھوڑ دو۔ اس سے بڑی کوئی ایذائے رسول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق ہدایت عطا فرمائے۔ ابھی میرے پاس کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، یہ میں صرف چند کتابیں بطور مثال لے کر آیا ہوں۔ اچھا، آصف علوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حقیقی بیٹیاں تھیں تو مباہلے میں ان کو لے کر کیوں نہیں آئے؟ حضرت فاطمہ کے سوا دوسری بیٹیوں کو حضور مباہلے میں لے کر کیوں نہیں آئے؟ تو یہ سوائے دھوکہ دہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں حیات القلوب ہے، یہ شیعوں کی بہت معتبر کتاب ہے، اس کا لکھنے والا ملا باقر مجلسی ہے۔ ملا باقر مجلسی کے بارے میں علماء شیعہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ مذہب کا محرر ہے، شیعہ مذہب کو لکھنے والا ہے۔ لولا المجلسی لندرست علوم اہل البیت، کہتے ہیں علامہ مجلسی نہ ہوتا تو اہل بیت کے علوم ختم ہو جاتے، یعنی ہمارا مذہب شیعہ ختم ہو جاتا۔ تو لیجئے اس کی بات سن لیں، ہماری نہ مانے، ملا باقر مجلسی کی مانو۔ حیات القلوب، یہ جلد نمبر 4 میرے ہاتھ میں ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 1505۔ 1505 یہ صفحہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بیان کر رہا ہے کہ زینب در مدینہ در سال ہفتم ہجرت برحمت ایزدی واصل شد، کہ حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں وہ ہجری 8 میں، وہ بروایت سال ہشتم، ایک روایت میں ہجری 7 میں، دوسری روایت میں ہجری 8 میں وصال فرما گئیں۔ برحمت ایزدی واصل شد، وہ اللہ کی رحمت سے واصل ہو گئی، یعنی وصال فرما گئیں۔ دوم رقیہ، دوسری بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رقیہ ہے، ان کا وصال کب ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ رقیہ در مدینہ برحمت ایزدی واصل شد، حضرت رقیہ کا مدینہ شریف میں انتقال ہوا در ہنگامے کہ جنگ بدر روداد، اس زمانے میں کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی، یعنی ہجری 2 کے اندر۔ تو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی؟ یہ ملا مجلسی کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت زینب جو حضور کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، بلکہ حضور کی سب سے پہلی اولاد ہیں، وہ ہجری 7 یا 8 میں واصل ہوئے، رحمت ہو گئی۔ اور دوسری بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رقیہ، وہ اس وقت فوت ہوئی جب جنگ بدر ہوئی تھی، یعنی ہجری 2 کے اندر ان کا وصال ہو گیا۔ ام کلثوم، اور تیسری بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ام کلثوم ہے۔ وَأُورَا نیز عثمان بعد از رقیہ تزویج نمود، اور اس کے ساتھ بھی حضرت عثمان غنی نے رقیہ کے وصال کے بعد نکاح کیا تھا۔ وَگوین کے در سال ہفتم ہجرت برحمت ایزدی واصل شد، اور راوی کہتے ہیں کہ وہ بھی ہجری 7 کے اندر اللہ کی رحمت کے ساتھ واصل ہو گئی تھی۔ تو حضرت ام کلثوم کا نکاح، ام کلثوم کا وصال ہجری 7 میں ہو گیا، اور رقیہ کا ہجری 2 کے اندر ہو گیا، اور حضرت زینب کا وصال 7 یا 8 میں ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجری 8 تک یہ تینوں بیٹیاں دنیا سے پردہ کر چکی تھیں۔
اور مباہلہ کا واقعہ یہ سب مانتے ہیں، شیعہ ہوں سنی ہوں، کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ وہ ہجری 9 میں ہوا ہے۔ مباہلہ کا واقعہ یہ نہیں جب نجران سے عیسائی آئے تھے اور حضور علیہ السلام سے وہ بحثیں کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بحث کی اور ان سے جواب تو نہیں پڑتا تھا۔ اللہ نے پھر قرآن نازل فرمایا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ سورہ آل عمران کی 3 سپارے سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو ان سے کہو کہ آ جاؤ ایک میدان میں، تم اپنی بیٹیاں لے آؤ، ہم اپنی بیٹیاں لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت کو اپنے ساتھ لے کر نکلے اور حضرت علی المرتضیٰ کو لے کر نکلے اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو لے کر نکلے۔ تو شیعہ مولوی کہہ رہا ہے کہ جناب اگر حضور کی بیٹیاں 4 تھیں تو مباہلہ میں آپ ان کو لے کر کیوں نہیں نکلے؟ بھائی جب تمہارے اپنے مورخین کہہ رہے ہیں، ملا مجلسی کہہ رہا ہے کہ ان باقی تینوں کا وصال اس سے پہلے ہو چکا تھا، تو ہجری 9 کے اندر مباہلہ ہو رہا ہے، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قبروں سے اٹھا کر لے کر آتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ جی میرے 4 بیٹے ہیں، اب اس وقت میرے سامنے ایک بیٹھا ہوا ہے، جی جہاں میں بات کر رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، تو اب کوئی اٹھ کر کہے کہ بھائی اس موقع پر صرف ایک ہی بیٹا بیٹھا ہوا تھا، باقی 3 اگر ہوتے تو وہ بھی ہوتے۔ بھائی اس موقع پر وہ نہیں تھے، تو کسی موقع پر دوسروں کا نہ ہونا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹا ہے ہی ہے کہ باقی ہیں ہی نہیں ہے؟ یہ کیسی جاہلانہ بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اس لیے میں پھر کہتا ہوں کہ اگر کسی بھی شیعہ مولوی کو اس بارے میں اپنا دل جو ہے وہ صاف کرنا ہے اور کوئی شک شبہ ہے اس کو نکالنا ہے، تو ہم ہر وقت بحث کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر صرف آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہی پہنچانی ہے تو پھر تم جانو اور تمہارا رب جانے۔ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جناب آیت تطہیر کے اندر ان کو چادر کے نیچے کیوں نہیں داخل کیا؟ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہتے ہیں خصوصی فضیلت عطا فرماتے ہیں، خصوصی فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی چونکہ ہاں یہ بھی بات ذہن میں آ گئی، یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جی باقی کا ذکر کیوں نہیں کرتے، ان کی اولاد کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ حقیقت ہے کہ تینوں بیٹیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں چلی، صرف ایک بیٹا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حضرت عثمان غنی سے، اور وہ حضرت ام کلثوم سے ہوا تھا، اور 6 مہینے کا تھا کہ وہ فوت ہو گیا۔ تو باقی بیٹیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں چلی، اور بیٹے آپ کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے جب وہ شیر خوار تھے۔ باقی تینوں بیٹیوں سے اولاد نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا چلانا یہ جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں رکھا ہوا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ السلام کی اولاد دنیا میں پھیلے، اور قیامت تک جتنے سادات کرام ہیں یہ سارے اولاد رسول ہیں، اور یہ ساری نسب رسول اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتون جنت سے چلائی ہے۔ یہ وہ شان ہے کہ جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی ہے، یہ وہ عظمت ہے جو جناب فاطمۃ الزہرا کے سوا کسی کی ہے نہیں ہے۔ اس لیے ان سے ہم ٹوٹ کر محبت رکھتے ہیں، ٹوٹ کر ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں۔ روز قیامت اللہ تعالی ہمیں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے سے بخشش عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے غلاموں میں رکھے، ان کے خادموں میں رکھے، ان کے نام لیواؤں میں رکھے، ہمیشہ
ان پر درود پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آل رسول سے محبت رکھنے والے ہیں اور ان کو اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں، ان کا ذکر کرنے سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، لیکن یہ کس قدر دکھ کی بات ہے کہ باقی بیٹیوں کو قبول ہی نہ کیا جائے، ان کو تسلیم ہی نہ کیا جائے۔ یہ انتہائی فکر انگیز صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔